بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود شریف پڑھنے اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ 26 جنوری کا دن تھا جو یوم جمہوریہ کہلاتا ہے، اور یوم جمہوریہ کے تعلق سے میں نے پچھلے جمعہ کو تفصیل سے کچھ باتیں آپ کے سامنے کی تھیں، اور ایک خوشی کا اظہار کیا گیا تھا، اور یقیناً یہ خوشی کی بھی بات ہے کہ ہمارا ملک جمہوری نظام کے تحت چلتا ہے، اور اسی بنا پر ہم جشن بھی مناتے ہیں، 26 جنوری کو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جو کہ ہمارا قومی تہوار کا دن ہے. اور دنیا کے جن ممالک میں جمہوری نظام کے تحت حکومتیں چلتی ہیں، جمہوری یعنی لوکتانترک ملکوں کی جو بنیاد ہوتی ہے جمہوری ممالک کی، وہ کئی چیزوں پر ہوتی ہے. یعنی جمہوریت کی عمارت کے 4 کھمبے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک بہت ہی اہم کھمبا میڈیا کا ہوتا ہے، دوسرا بہت ہی اہم کھمبا پرشاسن کا ہوتا ہے، تیسرا کھمبا حکومت کا ہوتا ہے، اور چوتھا کھمبا عدلیہ کا ہوتا ہے، جس کو جوڈیشری اور عدالت کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں. ان چاروں کھمبوں کے اوپر جمہوریت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، اور جب یہ چاروں
खंबे सेहत मंद हो, अच्छे हो, तंदुरुस्त हो, मजबूत हो, तो उस पर रखी हुई जमहूरी मुल्क की इमारत भी बहुत ही उम्दा, मजबूत, काबिल तारीफ हुआ करती है। और दुनिया में जिन जिन मुल्कों के अंदर ये निज़ाम है, वहाँ के वो सारे मुल्क काबिल तारीफ हैं। हमारा ये मुल्क भी जमहूरियत के इन्हीं चारों खंभों के ऊपर कायम है। और जब से मुल्क आज़ाद हुआ, मैंने बतलाया था कि जब मुल्क आज़ाद हुआ तो उस वक्त ये सवाल पैदा हुआ कि इसका ढांचा क्या हो, किस बुनियाद पर यह ढांचा खड़ा किया जाए। तो उस वक्त बाइत्तेफाक राय ये तय पाया था कि यह सेकुलर मुल्क होगा, उसका अपना कोई मजहब नहीं होगा और जमहूरियत की बुनियाद पर इस मुल्क की इमारत कायम की जाएगी। और वो मंजूर हुआ और सारा निज़ाम उसी एतबार से बना। अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़माने से इन खंभों के ऊपर हमारे मुल्क की खूबसूरत इमारत कायम और दायम रही। एक तवील अरसे तक ये सारा निज़ाम निहायत अच्छे से चलता रहा। ये चारों खंभे अपना निहायत ही ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ ये काम अंजाम देते रहे। इस 70 साल के अरसे में गाहे गाहे कुछ ऐसे नाखुशगवार हालात भी आए हैं जिसका इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे वाक़यात ऐसे रूनुमा हुए हैं, लेकिन चारों खंभों के अंदर कभी कमजोरी ऐसी नहीं आई थी। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इधर कुछ अरसे से हमारे इस प्यारे वतन, प्यारे मुल्क की इन चारों खंभों के ऊपर जिनकी जमहूरियत की बुनियाद थी, वो खंबे में, उन खंभों में से कुछ खंबे निहायत कमजोरी की तरफ अब जा रहे हैं। और जिसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हमारा ये मुल्क बहुत ही निचले तबके की तरफ जा रहा है, उरूज से ज़वाल की तरफ जा रहा है। और हमारे इस मुल्क का पूरी दुनिया के अंदर जो नाम था, अब बहुत ही बावकार हैसियत उसको हासिल थी। कुछ चीज़ों की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि अब हमारा ये प्यारा वतन, हमारा ये महबूब मुल्क अब धीरे धीरे कुछ खंभों के मुतासिर होने की वजह से बराबर ज़वाल की तरफ अब आ रहा है। और कुछ ऐसे वाक़यात सामने आने शुरू हो गए हैं जिनकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर हमारे मुल्क के को उस निगाह से अब नहीं देखा जा रहा है जैसा कि अब तक देखा जा रहा था, जिसका इस मुल्क के तमाम बाशिंदगान और उन बाशिंदगान को जो कि मुहिब्बे वतन हैं और जिनका इस बात पर यकीन है कि हुब्बुल वतनी भी एक तालीम है इस्लाम की। और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, इस मुल्क के जितने अमन पसंद अब जमहूरी निज़ाम पर यकीन रखने वाले जितने भी अमन पसंद गैर मुस्लिम हजरात हैं, उनको भी इस बात का शिद्दत से एहसास भी है और तकलीफ भी है कि हमारे इस मुल्क को किस समत की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसकी वजह से आज हमारे इस मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक तरीके से बेइज्जती का एहसास महसूस हो रहा है, एहसास हो रहा है। एक अजीब व गरीब कैफियत से हम दो चार उन मुतासिर खंभों में, उन मुतासिर पिलरों में जिनके ऊपर हमारे इस प्यारे मुल्क की बुनियाद कायम है, उनमें एक बहुत ही अहमियत का हामिल जो पिलर है वो मैंने अभी अर्ज़ किया कि वो मीडिया है और हुक्मरां है।
دوسرا اور تیسرا یہ عدلیہ ہے، اور ضلع پرشاسنک جتنے لوگ ہیں، پولیس اور ان کے جو آفیسران، تو ان پیلروں کے اندر کچھ کھمبے ایسے ہو گئے ہیں کہ ان کی اب اصلاح کی ضرورت ہے، ورنہ یہ ملک ہمارا اور زوال پذیر ہوتا رہے گا، اور پورے دنیا کے اندر ہمارے اس ملک کا جو نام روشن تھا اس کی وجہ سے اور زوال پذیر یہ ہوتا رہے گا۔ ان پیلروں میں ایک میڈیا کو دیکھ لیجئے آپ، کس طریقے سے اپنا یہ کام انجام دے رہا ہے، جانبداریت اور غیر جانبداریت اور ایمانداری کے ساتھ اپنے اس کام کو انجام دینے کا سلسلہ ادھر کچھ دنوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اب نہیں رہا۔ جانبداریت اور اپنی کچھ ایسی حرکتوں کی وجہ سے یہ میڈیا ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر نفرت اور دشمنی اور طرح طرح کے بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں، بھائی چارگی کا خاتمہ ہو رہا ہے، اور اس ملک کے اندر ہر مذہب کے لوگ جو مل جل کر زندگیاں گزارا کرتے تھے پیار محبت کے ساتھ، اب دھیرے دھیرے اس کے اندر بہت کمی آ رہی ہے، اور نفرت کا ایک زہر جو سماج کے اندر گھولا گیا ہے، اس میں اگر ایمانداری سے جائزہ لیا جائے تو بہت حد تک اس میں میڈیا کا رول ہے، بہت ہی ناپاک اور گندا رول۔ میں تمام میڈیا کے لوگوں کو نہیں کہتا، بلکہ کچھ میڈیا ایسے ہیں جو اپنی ان ذمہ داریوں کو ایمانداری سے نہیں نبھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر نفرت کو بڑھاوا ملتا ہے۔ دوسرا پیلر جو عدلیہ کا ہے، ہمیں یہ کہنے میں ذرا بھی تردد نہیں ہے، خوشی ہے، ہمیں اس بات کی خوشی تھی کہ ہمارے اس ملک کا جو عدلیہ تھا، جو جوڈیشری تھی، اس کو ہمارے اوپر ہم سب لوگوں کو، تمام مسلمانوں ہی کو نہیں، تمام امن پسند ملک والوں کو فخر تھا کہ ہمارے یہاں کا عدلیاتی نظام بہت ہی غیر جانبدار ہو کر کام کرتا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کا نظام چل رہا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اس سسٹم اور اس نظام کے اندر بھی کچھ چیزیں ایسی آ گئی ہیں جس کی وجہ سے اب ہم اس طریقے کی بات کھل کر کہنے میں تھوڑا تردد محسوس کرتے ہیں، اور ملک کے اندر اس طریقے کے جو مندر مسجد کو لے کر جو حالات ادھر کچھ دنوں سے پیدا کیے گئے، ان کو لے کر کیسے کیسے معاملات اور کیسے کیسے حالات اس وقت سامنے آ رہے ہیں، خاص طور سے بابری مسجد کو لے کر، متھرے کی عیدگاہ کو لے کر، یا ملک کے اندر اور کچھ عبادت گاہوں کو لے کر، اور پھر بالخصوص آج کی ڈیٹ میں بنارس شہر کی اس عظیم تاریخی شاہی جامع مسجد گیان واپی کو لے کر کیسے کیسے حالات اس وقت سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے سخت افسوس ہو رہا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں ایسے حالات اس وقت سامنے آ رہے ہیں؟ محترم بھائیوں، بنارس کی شاہی تاریخی جامع مسجد گیان واپی کے تعلق سے میں نے اسی منبر پر نہ جانے کتنی مرتبہ اس کی تاریخی حیثیت کو واضح کیا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ ملک، یہ مسجد جیسا کہ مشہور کیا جاتا ہے کہ
औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने उसको मंदिर को ढा कर उसको बनवा दिया था, इसका हकीकत से कोई दूर दूर का भी ताल्लुक नहीं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि झूठ को इतना बढ़ाओ कि आखिर में एक दिन वो सच महसूस होने लगे। ये झूठ अंग्रेजी दौर से बढ़ाना शुरू किया गया और इतना बढ़ाया गया। अंग्रेजी दौर के जो मुसन्निफीन थे, अंग्रेजों के पैदा किए हुए जो मुसन्निफीन थे, क्योंकि अंग्रेजों का काम लड़ाने का था, लड़ाओ और हुकूमत करो, उनकी यही पॉलिसी थी। अंग्रेजों ने अपने मफाद में ऐसे मुसन्निफीन खड़े किए जो उनकी मर्जी के मुताबिक उन्होंने तारीख की किताबें लिखी। आज उन्हीं तारीखों की बुनियाद पर, अंग्रेजों के जरिए लिखवाई गई तारीखी किताबों की बुनियाद पर आज ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई और मंदिर को मुनहदिम करके बनवाई, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मस्जिद औरंगजेब के परदादा अकबर के जमाने में भी मौजूद थी और बहुत बड़े बुजुर्ग यहाँ के हजरत शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मड़ुआडीह के अंदर मज़ार है और हर साल ईद की 7वीं तारीख को उनका उर्स भी होता है, तो शाह तैयब बनारसी रहमतुल्लाह अलैह अकबर के दौर के थे और वहाँ से जुमा अदा करने के लिए ये यहाँ पे आया करते थे। जामिया मस्जिद ज्ञानवापी के अंदर तारीखी किताबों में इस बात के शवाहिद मौजूद हैं। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, अच्छा जब यहाँ जुमा पढ़ाने के लिए आते थे तो अकबर का दौर था और अकबर के बारे में हर आदमी जानते हैं कि वो दीन इलाही का मुजिद था और उसके अकायद और नजरियात क्या क्या थे वो सबको पता है। खुतबे के दरमियान यहाँ के जो इमाम थे, खतीब थे, उन्होंने अकबर का नाम ले लिया था, जिसकी वजह से शाह तैयब बनारसी जैसे बुजुर्ग को कैसे ये गवारा होता है कि ऐसे शख्स का नाम खुतबे के अंदर लिया जाए। ईमानी गैरत ने उन्हें कबूल नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया, फौरन ही खड़े होकर उसके खतीब और इमाम के ऊपर रोक लगाई और कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, आप ऐसे आदमी का नाम खुतबे के अंदर लेंगे। कुछ कहा सुनी हुई और फिर बाद में ये उनके साथ जो और साथी थे उन लोगों ने ये तय कर लिया कि भाई अब इस मस्जिद में नहीं आया जाएगा, वरना बेहतर यह है कि इनसे झगड़े किए जाएं, अकबर जो है नुकसान पहुंचाए, मस्जिद को नुकसान पहुंचाने लगे, हम लोगों को बेहतर है कि इस मस्जिद के अंदर नमाज ही ना पढ़ी जाए। ये वाकया इस बात का गवाह है, सबूत है और शाहिद है कि ये मस्जिद अकबर के ज़माने में भी थी, जो अकबर औरंगजेब के परदादा हैं। अब सोचिए कि कितना तवील अरसा है अकबर और औरंगजेब के दरमियान, लेकिन ये झूठ बोला जा रहा है कि औरंगजेब ने इस मस्जिद को मुनहदिम करके बनवा दिया, नऊज़ बिल्लाह। हाँ, इतना ज़रूर है कि आलमगीर औरंगजेब आलमगीर के रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इस मस्जिद की कुछ तौसीई काम हुआ, कुछ उसकी तौसीई हुई, उसका कुछ तौसीई और तामीर का कुछ काम हुआ, लेकिन ये बात बिल्कुल उसके अंदर 1% भी। और हमारे यहाँ तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी गैर की ज़मीन पर गसब करके उस पर नमाज पढ़ना ही जायज़ नहीं, चाहे जाए कि उस पर मस्जिद बना ली जाए, इस्लामी तालीम के एतबार से बिल्कुल गलत। और ये बात आप ऐसे शख्स की तरफ मंसूब करें जिसने अपने ज़माने के बड़े बड़े मुफ्तियाने किराम को इकट्ठा करके फतावा आलमगीरी जैसी किताब लिखवाई। उस औरंगजेब से ये उम्मीद और तवक्को रखी जाए कि गैर की इबादत गाह को मुनहदिम करके यहाँ मस्जिद बनवा दे।
یہ سارے کے سارے ثبوت اور ساری کی ساری چیزیں ہماری تاریخی کتابوں کے اندر موجود. لیکن ایک زمانے سے اس مسجد کے تعلق سے یہ خرافات چلتی رہی اور دعویٰ کیا جاتا رہا کہ ہمیں یہ ہماری چیز ہے، اس کو ہمارے حوالے کیا جائے. حالانکہ 1991 میں ورشپ ایکٹ بنا اور اس ایکٹ کی روح سے بھی ان کے اس دعوے کے اندر کوئی بھی وہ نہیں ہے اور یہ مقدمہ قطعی چلنے کے قابل نہیں. لیکن آج کی ڈیٹ میں بھی یہ مقدمہ نہ صرف یہ کہ چل رہا ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھ نئے ایسے مقدمات دائر کر دیے گئے جو بالکل آج داخل کیے جاتے ہیں، کل سماعت ہوتی ہے اور تیسرے چوتھے دن فٹافٹ فیصلے آنے شروع ہو جاتے ہیں. فٹافٹ اتنا تیزی سے کام اس وقت چل رہا ہے. اس کے پیچھے کیا منشا ہے، کون سی چیز کار فرما اس کے پیچھے، یہ یہاں کا ہر ذی شعور آدمی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. تازہ ترین واقعات کے اندر جبکہ یہ ادھر عرصہ 2-3 سال سے جب سے بابری مسجد کا یہ فیصلہ ہوا اس کے بعد سے اس مسئلے میں بہت تیزی آنی شروع ہوئی. بابری مسجد کے فیصلے آنے کے بعد مسلمان عام طور سے مطمئن ہو گئی، چلو کسی طرح ایک مسئلہ حل ہوا اور مسجد ہمارے ہاتھ سے چلی گئی سو ہم صبر کر لیں گے. لیکن اب کوئی مسجد کا مسئلہ نہیں اٹھایا جائے گا. عام طور سے لوگ اطمینان محسوس کر رہے تھے، لیکن افسوس کہ ملکی حالات نے ایسا نہیں ہونے دیا. آنن فانن میں یہاں کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، متھرا کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے اور یہاں کے بارے میں نت نئے مقدمات داخل کیے گئے اور آنن فانن میں سماعت بھی ہوتی ہے اور سارے جو بھی فریق مخالف چاہتا ہے اس کی مرضی کے مطابق سارے فیصلے بھی آنے لگتے ہیں. دلائل کے اعتبار سے فریق مخالف چاہے کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو لیکن افسوس کہ فیصلہ بھی آ جاتا ہے. ابھی 17 جنوری کو 17 جنوری سے تھوڑا پہلے، اس کے ہفتہ بھر پہلے یا چند دنوں پہلے، یہ جو جامع مسجد کا دکنی حصہ ہے جس کے تہخانے کی جو بات اس وقت چل رہی ہے اس کے بارے میں یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور آج بھی آپ لوگوں کو بتلا دے رہا ہوں کہ یہ اپنی مسجد کی ہی ملکیت ہے یہ، اور کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے. یہاں کی کورٹ کا فیصلہ سن 1937 کا اور اس کے بعد ہائی کورٹ کا جو سن 1942 کا فیصلہ آیا، یہاں کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے یہ ان دونوں کے اندر یہ مانا گیا ہے کہ نیچے سے اوپر تک پوری عمارت سنی حنفی وقف ہے، اس میں بلا شرکت غیرے کوئی کا بھی اس میں کسی طریقے کی ملکیت کا کوئی معاملہ نہیں. یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، مسلمانوں کی پراپرٹی ہے. جو دکنی تہخانہ ہے اس میں ایک طویل عرصے سے یعنی آزادی کے بہت پہلے سے، کتنا پہلے سے اس کی صحیح تاریخ کسی کو بھی نہیں پتا، بیاس گھرانے کے لوگ جو اس مسجد کے ٹھیک پورب طرف ان کا مکان ہوا کرتا تھا، وہاں کے لوگ اس تہخانے کے اندر ان کی آمد و رفت ہوتی تھی. کیوں ہوتی تھی، وجہ کیا تھی، اسباب کیا تھے، صحیح تاریخی طور پر یقینی طور پر آج تک کوئی نہ وہ بتلا سکے نہ ہمارے پاس اس طریقے کا. لیکن بہرحال وہ ان کا آمد و رفت تھی اور اس کو نظر انداز کیا جاتا رہا. اس میں ہمارے ان کے درمیان کوئی بھی آج تک کوئی جھگڑا یا اس طریقے کی کوئی بات نہیں ہوئی. یہاں تک کہ جب ملک آزاد ہوا اور ملک کے آزاد ہونے کے بعد بھی وہ سلسلہ بدستور رہا اور اس تہخانے کے اندر بانس بلی اور سال میں یہاں پہ ایک پروگرام نوان پاٹ کا ہوا کرتا ہے.
اس نوان پاٹ کے اندر جو بانس بلی کی ضرورت پڑتی ہے وہ اسی کے اندر رکھی جاتی تھی، اور یہ طے پایا تھا کہ مسجد انتظامیہ، پولیس پرشاسن اور بیاس گھرانے کے تینوں فریق کی موجودگی میں وہ کھولا جائے گا، سامان نکالا جائے گا اور رکھا جائے گا، اور آج کی ڈیٹ تک اسی پر عمل ہو رہا ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی کسی طریقے کی پوجا پاٹ کا معاملہ تھا ہی نہیں۔ پوجا کس کی ہوتی ہے؟ مورتی کی ہوتی ہے، بت کی ہوتی ہے۔ اس میں بانس بلیاں رکھی جاتی تھی، تو کاہے کی پوجا تم کرتے تھے؟ سن 1993 کے بعد میں یہ بیریکیٹنگ جو لگائی گئی، تو وہ بیریکیٹنگ اس میں اندر کسی کی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی، نہ بس سوائے اس کے کہ وہ سامان رکھنے کے لیے اور نکالنے کے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس میں نہ جاتا تھا، نہ کوئی اس میں کچھ آمد و رفت ہوتی تھی۔ پھر اسی بیاس کے اسی دکنی تہخانے کے تعلق سے 17 جنوری سے پہلے کورٹ کے اندر درخواست دی جاتی ہے کہ اس تہخانے کو یہاں کے ڈی ایم کے حوالے کیا جائے، اس کا ریسیور مقرر کیا جائے، ان کی دیکھ ریکھ میں وہ چلے گا، اور فوری طور پر یہاں اس کے بارے میں آدیش بھی ہو جاتا ہے، اور 17 جنوری کو ڈی ایم صاحب کو اس کا ریسیور مقرر کر دیا جاتا ہے کہ انہی کی دیکھ ریکھ میں وہ تہخانہ رہے گا، اس کے اندر کوئی بھی آ جا نہیں سکتا۔ ابھی اس مسئلے کو لے کر ہم غور و فکر ہی کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے، اور کیسے کیا جائے کہ یہ اس طریقے کی حالات اور اس طریقے کی چیزیں نہ پیدا ہونے پائیں۔ ابھی ہم لوگ کوشش کر رہے تھے اور اس میں جد و جہد میں لگے ہوئے تھے، اور رابطے چل رہے تھے ماہرین سے، تجربے کاروں سے، اپنے قانونی مشیر کاروں سے۔ ابھی یہ سب غور و فکر کا مرحلہ چل رہا تھا، تب سے ایک نئی درخواست کورٹ کے اندر فریق مخالف کی طرف سے جاتی ہے کہ اس تہخانے کے اندر ہم لوگ 1993 تک پوجا پاٹ مسلسل کرتے آ رہے تھے، 1993 کے بعد سے پوجا پاٹ بند چلی آ رہی، لہذا ہمیں پوجا پاٹ کی اجازت دی جائے۔ بالکل غلط بیانی، سراسر جھوٹ، اور جھوٹ کی بنیاد پر یہ ایک بھی عبادت پوجا پاٹ کا ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ درخواست فوراً ایکسیپٹ بھی کر لی جاتی ہے، قبول کر لی جاتی ہے، سماعت کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد آنن فانن میں یہ تاریخ مقرر کر کے دونوں فریق کی سنوائی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے تمام شواہد اور باتوں کو پیش کرنے کے باوجود اس پر 1% بھی غور نہیں کیا جاتا ہے۔ فریق مخالف کی بات کو 100% صحیح تصور کرتے ہوئے جج صاحب ان فریق مخالف کے حق میں یہ فیصلہ دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ جاؤ اور اس کی پوجا پاٹ کرو۔ وہ جج صاحب کا اس دن ریٹائرمنٹ تھا، ان کی سروس کا آخری دن تھا۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ جب کسی بڑی جگہ سے آدمی نکلے تو کچھ کر کے جائے، کچھ اچھا کر کے جائے، تاکہ دنیا ہماری واہواہی کرے، تعریف کرے۔ ان کے حساب سے یہی کام اچھا تھا۔ بہرحال جس چیز کو انہوں نے اچھا سمجھا وہ کر کے رخصت ہو کر چلے گئے، ودا ہو کر چلے گئے، ان کی بدائی ہو، ان کی ریٹائرمنٹ ہو گیا، آخری دن تھا ان کا۔ اور اس فیصلے کے اندر یہاں کے ڈی ایم کو اس بات کا کہا گیا کہ 7 دن کے اندر اندر آپ راستہ بنائیں اور ان کی پوجا پاٹ کے لیے راستے ہموار کریں، اور اس کے سارے جو ضروری انتظامات ہیں 7 دن کے اندر کریں۔ لیکن جناب والا ہوتا کیا ہے، ان سب معاملات کے اندر کتنی ایکٹیویٹی، کتنی پھرتیلا پن، کتنی تیزی، کتنی جلد بازی کہ بس 7 دن تو چھوڑیے جناب، 7 گھنٹے بھی نہیں ہونے پائے، 7 گھنٹے بھی نہیں ہونے پائے۔
اور جیسے محسوس ہوتا ہو کہ بہت ہی منصوبہ بند طریقے سے یہ سب تھا، اور جہاں رات کا 11-12 بجتا ہے بہت تیزی سے یہاں پہ پورے راستے کو بلاک کر کے یہاں پہ راستے یہ جو بیریکیڈنگ ہے کاٹی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد راستے ہموار کیے جاتے ہیں اور بنائے جاتے ہیں، اور پھر مورتیاں رکھی جاتی ہیں، اور پھر پوجا پاٹ شروع ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ چل پڑا۔ ہم اگر کوئی درخواست دیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کوئی چیز کہتے ہیں، تو کاش کہ ایسے ہی پھرتیلا پن ہمارے معاملے میں بھی ہوتا، تو ہم کہتے کہ نہیں بھائی معاملہ بہت توازن کے ساتھ چل رہا ہے اور بہت ہی انصاف کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس کہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے کیا ہے، کیا اسباب ہیں، کون سی چیزیں اس کی علتیں اس کی کیا ہیں، یہ آپ خوب اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ سب اس وقت حالات چل رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمیں اس فیصلے سے اور فیصلے کے بعد جو واقعات پیش آئے اس سے ہم تمام برادران اسلام کو سخت دکھ اور تکلیف ہوئی، جس کا اظہار ہم نے پرسوں بھی کیا اور کل بھی کیا، اور ہم نے یہ ملک جمہوری ملک ہے، اس کے اندر اپنی باتوں کو بیان کرنے کی کھلی آزادی ہمارے اس ملک کا سنویدھان ہمیں دیتا ہے۔ اس سنویدھان اور قانون کے مطابق ہم نے احتجاج کے جو بہت سارے راستے ہوتے ہیں، ہم نے امن والا راستہ اختیار کیا۔ ہم نے ہمیشہ امن و امان کی اپیل کی ہے اور امن و امان کا پیغام ہمیشہ سے یہاں سے دیا ہے۔ اس تکلیف دہ مرحلے میں بھی ہم نے اپنی مسلم عوام کو امن و امان ہی کا پیغام دیا، اور کہا کہ نہیں، نہ سڑک پر آنے کی ضرورت ہے، نہ احتجاج کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے جس کی وجہ سے ہمارے شہر کا اور ہمارے ملک کا ماحول خراب ہو۔ کچھ نہیں، ہم نے صرف یہ کہا کہ بھائی کاروبار کو بند کر کے آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، اور اتنے بڑے مجمع میں آج پھر میں اپنی اسی بات کو لوٹاتا ہوں اور دہراتا ہوں کہ بالکل کچھ نہیں۔ صبح سے لے کر اب تک الحمدللہ آپ حضرات نے بہت ہی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہمیں امید ہے کہ شام تک، آخر تک آپ اسی طریقے سے صبر اور تحمل کا معاملہ کریں گے، مظاہرہ کریں گے، اور اس سے انشاءاللہ اب تک جہاں تک میری معلومات ہے، آپ کے اس رویے سے ایک بہت اچھا میسج پورے ملک کے اندر گیا ہے کہ پورے بنارس کے مسلمانوں نے امن و امان کے ساتھ بندی قائم کی، اور کہیں سے بھی کوئی ایسا واقعہ رونما ہونے نہیں دیا۔ تو اس بات کو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آخر تک بنائے رکھیں، کوئی نعرے بازی نہیں، کوئی کسی طریقے سے بد کلامی نہیں، میڈیا کے لوگ ہوں، پولیس کے لوگ ہوں، سب کا احترام، سب کا ادب اپنی جگہ۔ آپ اپنی زبانوں کو پر لا الہ الا اللہ، تسبیحات، درود شریف، کلمے، ان اپنی زبانوں پر یہ ذکر کرتے ہوئے نہایت ہی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے اپنے گھروں کو جائیں۔ اور پھر اعلان ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ 3 بجے کے بعد سے عصر تک دعا خوانی کا اپنے اپنے علاقوں کے اندر اہتمام کریں، مسجدوں کے اندر دعاؤں کا اہتمام کریں، اور یہ دعاؤں کا اہتمام صرف ایک دن کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو آج کے حالات کی وجہ سے یہ کیا گیا، لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ دعاؤں کا، عبادتوں کا، اللہ کی طرف رجوع کا یہ اہتمام روزانہ ہونا چاہیے۔ خطبے کے اندر میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی۔ پہلی آیت میں نے پڑھی تھی کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ
وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ کہ سن لو اے مومنوں، اے مسلمانوں، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی تمہارے سامنے مصیبتیں، حادثات، پریشانیاں آتی ہیں، وہ سب تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی اور تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ یہ قرآن میں آیا، اللہ کا فرمان ہے۔ تو یہ آج سے جو واقعہ ہوا، جو فیصلہ آیا ہماری اس مسجد کے خلاف اور مسجد کے اندر بت رکھنے کے رکھ کر پوجا پاٹ کرنے کی کا جو فیصلہ آ گیا، کیا یہ کم درجے کی مصیبت ہے؟ کیا یہ ہلکا پھلکا یہ معمولی معاملہ ہے؟ بہت بڑی مصیبت ہے۔ اور جو جتنا بڑا ایماندار اور جس کا ایمان جتنا ہی مضبوط ہوگا، اتنا ہی اس کا دل مجروح ہوگا اس واقعے سے۔ تو یہ مصیبت کیوں آئی؟ آپ اپنی جگہ بیٹھیے، جو کچھ کہنا ہے ہم اپنے بیٹھیے، آپ بیٹھیے اپنی جگہ، بیٹھیے اپنی جگہ، بیٹھیے آپ۔ تو میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی حادثات اور یہ ساری چیزیں آتی تمہارے اپنے کام، اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہم جہاں یہ اس طریقے کے حادثات ہو رہے ہیں، واقعات رونما ہو رہے ہیں، چاہے کسی کی طرف سے بھی آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اعمال کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر یہ جو ہمیں متنبہ کیا جا رہا ہے، باخبر کیا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں ایسے ہی نہیں آتی، کچھ حالات اس کا سبب بنتے ہیں۔ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ اس کے اسباب ہماری بدعمالیاں، اللہ کی طرف سے تعلق کا کم ہو جانا، مسجدوں کو آباد نہ کرنا، اور اپنی بحیثیت ایک مومن ہونے کی ان ذمہ داریوں کو بخوبی انجام نہ دے۔ ظاہر ہے اللہ ناراض ہوگا نہیں ہوگا۔ ہم مسجدوں میں نماز کے وقت نماز ادا نہ کریں، کام دھندے میں لگے رہیں، جو کہ نماز ہر مومن مسلمان کے اوپر 5 وقت کی فرض ہے، ہم اس کو ادا نہ کریں، اللہ ناراض ہوگا نہیں ہوگا۔ اور صرف نماز ہی کا معاملہ نہیں، ہمارے معاملات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں بہت ساری کمیاں ہیں، ہمارے اخلاقیات کے اعتبار سے، عبادات کے تعلق سے، ہماری معاشرت، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہر اعتبار سے دیکھا جائے تو ہم بہت چیزوں کے بہت اعتبار سے ہم پیچھے ہیں، بہت ساری کمیاں ہیں، بہت ساری گڑبڑیاں ہماری زندگی کے اندر۔ تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کو ان سب چیزوں سے ناراضگی نہیں ہوگی، اور جب اللہ ناراض ہوگا تو اس طریقے کے کیا حالات پیدا نہیں ہوں گے۔ ایک بات تو یہ کہ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، دعاؤں کا یہ وقتی انتظام کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ رسمی طور پر دعا خوانی سے کچھ نہیں ہونے والا، یہ بھی سمجھ لو۔ ہم مستقل اس کا اہتمام کریں، گھنٹہ 2 گھنٹہ نہ صحیح، کم سے کم 5-10 منٹ تو روزانہ اس کام میں لگاویں، دعاؤں کا روزانہ اہتمام کریں، پھر دیکھیے حالات کے اندر تبدیلی آتی ہے نہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حالات سے بھی ہم واقف ہوں۔ بدر کا واقعہ اپنے سامنے رکھیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور 313 مسلمان، ادھر 1100 کفار، لیکن آپ کو پتا ہے فتح کس کو ہوتی ہے؟ وہ فتح ہوتی ہے ان مومنوں کو، صحابہ کرام کو، جو کہ بھوکے بھی تھے، کمزور بھی تھے، تعداد کے اعتبار سے کم تھے، روزے کی حالت میں تھے، اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ کیوں فتح فرمائی؟ اللہ کا وعدہ ہے، اور صرف ان صحابہ کرام کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اس طریقے کی جتنی آیات آتی ہیں وہ کسی خاص طبقے اور خاص لوگوں کے لیے، کسی خاص شہر اور ملک والوں کے لیے نہیں، بلکہ قیامت تک کے آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ہوا کرتی ہیں، چاہے دنیا کے کسی بھی گوشے کا رہنے والا ہو۔
کیا ہے وہ پیغام؟ یہ وہی پیغام ہے جو خطبے کے اندر میں نے دوسری آیت پڑھی تھی، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو، سست نہ پڑو، غمگین اور رنجیدہ نہ ہو، تم ہی لوگ سر بلند رہو گے اگر تم ایمان والے رہے، اگر تم ایمان والے رہے۔ تو اگر ہم مومن، صحیح معنوں میں مومن بنیں گے تو آج بھی ہمارا غلبہ ہو سکتا ہے اور ہم دشمنان اسلام کے اوپر سرجیت ہو سکتے ہیں، غالب ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم صحیح معنوں میں مومن تو بنیں۔ ہم مسلمان تو ہیں، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہر جگہ موجود ہے، گلی گلی آپ کو مسلمان ملیں گے، لیکن گلی گلی مومن نہیں ملے گا۔ آپ سمجھ لیجئے، مسلمان ہونا اور مومن ہونا اور یہ جو بشارتیں ہیں اور یہ جو سارے احکامات ہیں وہ مومنوں کے تعلق سے وہ بہت فرق ہے۔ یہ مومنوں کے حق میں یہ ساری بشارتیں ہیں، صحیح معنوں میں اللہ کا تابع دار اور خالص ایمان والا جو ہوگا وہ ہے مومن، اور اس طرح کے مومنین کے بارے میں یہ ساری بشارتیں اور خوشخبریاں موجود ہیں۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں، بزرگوں، میری ان گزارشات کے اوپر آپ توجہ دیں، عمل کریں، مسجدوں کو آباد کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، نماز پنجگانہ کے عادی بنیں، اور اخلاق، کردار، معاملات اور یہ ساری چیزوں کے تعلق سے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہوئے، معلومات حاصل کرتے ہوئے اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ حالات کے اندر یقیناً تبدیلی آئے گی۔ اللہ رب العالمین کا بھی وعدہ ہے، اللہ جو میں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ ہی کے کلام کی روشنی میں یہی بات کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے، یہ پہلے بھی میں آپ کو کئی مرتبہ اس آیت کو پڑھ چکا ہوں اور آج پھر یہی آیت ایک بار پھر پڑھ رہا ہوں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ خدا نے آج تک اس قوم کی عادت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جب تک ہم خود اپنے حالات کے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہمیں کہ ہمارے حالات، ہم ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے حالات کے اندر تبدیلی آوے تو اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اللہ کی طرف خود بخود حالات کے اندر تبدیلی آئے گی۔ اگر ہم خود بدلے نہ اور سوچیں کہ اللہ کی طرف سے یہ عنایات ہوتی رہے تو سمجھ لو کہ اس قرآنی آیت کی روشنی میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم بدلیں، یقیناً اللہ کی رحمت قائم پیگن ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ ان ہدایات کو پورے طور پر چلنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے رب العالمین، اس وقت ہم جن حالات سے دوچار ہے، طرح طرح کی مصیبتوں پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، اے رب العالمین ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں یقیناً یہ سب ہم لوگوں کی بدعمالیوں کا یہ نتیجہ ہے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما دے، اے اللہ دامن عفو میں ہمیں جگہ عطا فرما، اے رب العالمین اپنی مرضیات کے تابع بنا کر ہمیں زندگیاں گزارنا آسان فرما دے۔
اپنا تابع دار بنا دے، اپنے تمام احکام پر ہم سب لوگوں کو چلنا آسان فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم سب لوگوں کی مغفرت کے فیصلے فرما دے، اے رب العالمین ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی اے اللہ حفاظت فرما، رحم کا، کرم کا، خیر و عافیت کا اے اللہ معاملہ فرما، اے رب العالمین حالات اس وقت بہت سخت ہیں، اے اللہ ہماری مساجد، ہماری معابد، ہماری خانقاہیں، ہمارے دینی شعار، اسلامی شعار سب کے سب خطروں کے اندر خطروں کے اندر ہیں، ہماری جان، مال، عزت، آبرو ساری کی ساری چیزیں اے اللہ پامال ہو رہی ہیں، اے رب العالمین ان حالات میں ہم سب کو اوپر رحم کا، خیر کا، عافیت کا معاملہ فرما، ان حالات سے ہم سب لوگوں کو نجات عطا فرما، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، رحمتیں نازل فرما، اے رب العالمین جو ظالم ہماری مسجدوں کو پامال کرنے پر لگے ہیں اللہ انہیں ناکام و نامراد فرما، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، اے اللہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے، ہماری مساجد و مدارس سب کی اے اللہ حفاظت فرما، جب تک زندہ رکھ ہم سب لوگوں کو اسلام پر، موت تک ہم سب لوگوں کے ایمان کی بھی اے اللہ حفاظت فرما، اے رب العالمین حبیب پاک سرور کونین تاجدار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الامي الكريم وعلى اله وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔